अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। जुमेरात का प्रोग्राम मैं मेहमानों का पहले ही तारुफ करा दूं। रऊफ क्लासरा साहब, सलीम बुखारी साहब, फवाद चौधरी साहब लाहौर में। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। बहुत से इशूज़ हैं जिस पर बात करनी है, लेकिन मैं जो गुस्ताखाना खाके और 30 लाख कॉपियां उसकी छापी गई हैं, रऊफ साहब आपसे शुरू करना चाहता हूँ। ये दो तीन चीजें मेरे सामने। इसी अखबार ने एक खबर छापी थी अब से कुछ अर्सा पहले, और उस खबर में इन्होंने ये कहा था कि जो निकोलस सरकोजी हैं, जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे, उनके बेटे ने पैसों के लिए शादी की एक जू यानी यहूदी एरस थी, वो प्रिंसेस जिसको कहते हैं आसानी के लिए, शहजादी टाइप। और जब ये कहा गया कि उसने उन पैसों के लिए शादी की, तो उन्होंने कहा जी आपने ये बड़ा सिमेटिक, ये मजहबी रंग दिया है आपने इसको, तो आप इसके ऊपर माफी मांगे। पूरा फ्रांस का इंटेलिजेंसिया इकट्ठा हो गया और माफी मांगा और कहा कि इसको निकाले जिस रिपोर्टर ने ये खबर शाया की है। अब इस्लाम की बारी आ रही है तो वो कहते हैं जनाब ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हाउ डू यू सी इट, कि है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? काशिफ, मेरे ख्याल हम सब जो हैं जितने भी बैठे हैं, हम किसी न किसी शक्ल में बाहर आते जाते रहते हैं, इंटरेक्शन रहता है हमारा। बड़े मुझे दोस्तों ने कहा था, जब मैं 2006-07 में था, लंदन में था, फैमिली के साथ था, पढ़ भी रहा था, रिपोर्टिंग भी कर रहा था, तो बल्कि बुखारी साहब हमारे एडिटर थे उस वक्त द न्यूज़ में। सर मैं लंदन में था, उस वक्त रिपोर्टिंग करते थे। मुझे सब दोस्तों ने कहा वहाँ पे आप लंदन में सेटल क्यों नहीं होते, नेशनलिटी ले लें। इवन मतलब फैमिली पे कभी था कि बच्चों को जो होता है कि बच्चों का फ्यूचर बन जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने ले भी लिए, लंदन में रहते हैं, सहाफ़ी जाते हैं यहाँ से लेते हैं, फेयर एनफ, औखे होते हैं, तंग होते हैं, लेकिन बच्चों के फ्यूचर के नाम पर वो करते हैं। ये दबाव मेरे ऊपर था, दोस्तों का था, तो मैंने उनको कहा कि मैंने नहीं रहना यहाँ पे। और वो सारे मेरे दोस्त हैरान हुए। मैं आपके सवाल का जवाब उसी तरफ आ रहा हूँ, क्या रीज़न है। मैंने कहा मैं यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील करता हूँ अपने आप को। उसके रीज़न ये है कि उन्हीं दिनों में मुझे फील होना शुरू हो गया था, बस पे चढ़े आप, क्योंकि ये 9/11 के बाद एक बिल्कुल डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव था मुसलमानों का। एक दो दफ़ा मुझे वहाँ पे सामना भी करना पड़ा। मेरे साथ थे मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, सफदर अब्बास, हम इकट्ठे थे, हम बस पे चढ़े। हमें वहाँ पे अच्छी खासी आप कह सकते, उन्होंने हमें होटिंग भी की, अच्छा खासा मुझे वहाँ प्रॉब्लम भी हुआ। तो मैंने उसके बाद फैसला किया कि मैंने यहाँ नहीं रहना, कि मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ बच्चों का फ्यूचर क्या है, कैसे, जो 16 करोड़ ये लोगों पाकिस्तानी का फ्यूचर होगा वो हमारा भी होगा। सो ये मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ कि अनरेस्ट आपको वहाँ पे नजर आता है। अच्छा, जब आप उनसे बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमारे दोस्त थे मेरे क्लास फेलो से यूनिवर्सिटी में, जब उनसे हम बात करते थे वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देते हैं। वो ये कहते हैं कि आप जो मुसलमान हैं, जो हमारे ऊपर वो करते इल्ज़ाम लगाते थे कि हमने अब आपको इजाज़त दी हुई है, ट्रफेलगर स्क्वायर में आपकी ये मस्जिद से अजान होती है, 5 टाइम होती है लाउड स्पीकर पे, बकायदा हमने इजाज़त दी हुई है। वो कहते हैं कि अगर हम आपकी बातें बहुत सारी मान लें तो फिर ये फ्रीडम आपको भी नहीं रहेगी। कल को कुछ लोग आ जाएंगे, वो कहेंगे हम इनके घर के करीब रहते हैं, तो ये जो है जहाँ पे 5 वक्त की जो अजान देते हैं उससे हमें तकलीफ होती है। उन्होंने कहा जी आप बताएं आप कितने हिंदू या वहाँ पे कितने चर्चेज हैं जिनको बेल बजाने की इजाज़त पाकिस्तान में होगी। ये मैं उनका पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, जो हो सकता है गलत हो। सो यूरोप में मुझे याद है 2007 में संडे टाइम्स जैसा हम किसी अखबार ने एक सर्वे छापा जिसमें यूरोपियन से पूछा गया था कि मुसलमानों को यहाँ पे हमें इमिग्रेशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। सर मैंने इस पे कॉलम लिखा हुआ है, जंग में मेरा कहीं पढ़ा हुआ, उस वक्त 2007 में लिखा। उसमें मोर देन 60% का ख्याल था कि मुसलमानों को यूरोप में इमिग्रेशन नहीं देना चाहिए। रीजन क्या कहते हैं वो ये कहते हैं ये हमारे वे ऑफ लाइफ के लिए बिग थ्रेट है। ये इमिग्रेंट्स के तौर पर आते हैं, ये नौकरी की तलाश में आते हैं, फिर यहाँ पे आके जब कुछ अरसे बाद थोड़े सेटल होते हैं तो फिर इनके कल्चरल और दूसरे इनके रिलीजियस सेंसिटिविटीज जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो क्लैश करते हैं हमारे वे ऑफ लाइफ के साथ, हमारे कल्चर के साथ। लेकिन आप जिस वे ऑफ लाइफ की बात कर रहे हो, मैं बड़ी माफी के साथ ये इसके ऊपर, या आप जिस वे ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं, अगर इजाजत है मैं बाकियों को भी ले आऊं, उसके बाद फिर इसके ऊपर मजीद बात करते हैं ना। सिंपली मैं लास्ट मैं इसलिए कह रहा हूं बार्सिलोना में मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं है, स्विट्जरलैंड में आप मीनार नहीं बना सकते मस्जिद का, फ्रांस में ये कानून बनाया गया कि लड़की अपना सर, जो मुसलमान लड़की अपना सर कवर नहीं कर सकती। देखिए ये सेंसिटिविटी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि उनके अपने कवानीन जो भी हों, लेकिन मजहब के मामले में वो सारे बड़े सेंसिटिव हैं और हॉलोकॉस्ट पे आपको आधे मुल्क यूरोप में बात करने की इजाजत नहीं देते। मैं काश वही कह रहा हूं, अपने लिए कानून कुछ और है, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि यूरोप में उनसे बहुत सारी शिकायतें हमें हो सकती हैं जेन्युइन, जैसे भी ये खाकू की बात कह रहे हैं कि मुसलमान की सबसे बड़ी सेंसिटिविटीज है जिसको वो आके उन्होंने हिट किया या करते हैं। लेकिन उन्होंने जितना मजहब के हाथों, उन्होंने क्लर्जी के हाथों जितना यूरोपियंस ने सफर किया है, शायद मुसलमानों ने उस तरह का सफर नहीं किया होगा। वो मजहब को उस तरह नहीं देखते जैसे आप, मैं या कोई और बंदा देखता होगा। वो ये समझते हैं कि तमाम लोग रहें फेयर एनफ,
آپ اپنے مذہب پہ رہیں, آپ ہمارے پہ رہنے دیں, ہم انٹروینشن نہیں کرتے, آپ مت کریں. ان کے لیے یہ بہت بڑا ایشو ہوگا, اور میرا خیال ہے مسلمان جو وہاں پہ رہتے ہیں ان کے لیے زیادہ مشکل ہوگی. آپ کے میرے لیے شاید اتنی مشکل نہیں ہے. وہ بیچارے ابھی فرانس میں آتے ہوئے خبر پڑھ رہا تھا, وہاں 200 سے زیادہ تو واقعات ہو چکے ہیں جس میں انہوں نے مسجدوں پہ حملے کیے ہیں یا کچھ انڈیویجولز پہ اٹیکس ہوئے ہیں. سو وہاں کا جو مسلمان ہے اب وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں, وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ کامنٹ کریں کہ وہ کہاں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. آپ اور میں تو کمفرٹیبل ہیں. اور لاسٹلی سر, ہم جو پاکستان میں رہتے ہیں ہم نے کتنی مذہبی یہاں پہ آزادی دی ہوئی ہے. جو کچھ ہم نے کرسچن یہ کپل کے ساتھ کیا ہے, جو فیملی کے ساتھ, جس طرح ہم نے کوٹ رادا کا کرسچن میں کہ پورے کے پورے وہاں پہ پاگل لوگ اٹھتے ہیں, اٹھ کے انہوں نے اٹھایا اور ان کو بھٹے میں جلا دیا. تو ہمارے ساتھ بھی پرابلم ہے. لیکن دوسرا فرق ہے, میں اگر اجازت میں یہ سوال لے کر ذرا فواد, کیونکہ ذرا دور بیٹھے ہیں تو میں عموماً کوشش کرتا ہوں کہ دور والا پہلے جواب دیتے ہیں تاکہ وہ میرے علاوہ نہیں, آپ سے میں شروع کرتا ہوں, عموماً شروع کرتا ہوں پروگرام بخاری صاحب آپ سے شروع ہوتا ہوں. صحیح کہہ رہے ہیں. فواد چودھری صاحب, ایک انہوں نے کوٹ رادھا کرشن کے کپل کی بات کی, لیکن وہ ایک ایسا واقعہ ہے جس پر جماعت اسلامی جو مذہبی رائٹ ونگ جماعت ہے, میں مندر جلائے گئے ہیں سر وہاں سے, ہاں یہ بات ضرور ہے. لاسٹلی میں اس سے پہلے آپ ان پہ, سوری میں زیادہ انٹروین کر رہا ہوں, آپ کے یہاں ہندوز جو ہیں وہاں سے سندھ سے اس لیے چھوڑ کے چلے گئے ہیں کہ ان کی لڑکیوں کی زبردستی مسلمان کر کے شادیاں ہو رہی ہیں, اور بی جے پی نے باقاعدہ وہاں پہ ایک کمپین شروع کی, ان کو زمینیں بھی دے رہے ہیں جو پاکستان سے میگریٹ کر کے جا رہے ہیں, ان کو باقاعدہ ہندوز لڑکوں کو آپشن دیے جا رہے ہیں جو مسلمان کہ پاکستان سے فیملیز آ رہی ہیں, ان کی بچیاں آپ شادی کریں. سو ہمارا ریکارڈ بی جے پی ہے سر جو روزہ رکھنے والے بندے کو زبردستی کھانا کھلاتی ہے. تو اس لیے جب ہم یہ بات کرتے ہیں ہم نے کوئی فریڈم نہیں دی ہوئی, یہ بھی ذہن میں رکھیں, ہم بھی مینارٹیز کے ساتھ سر ہم اتنا ہی روتھلیس ہیں. تو یہ کہتے ہیں فریڈم چلیں اپنی جگہ, فریڈم آپ نے اس فواد چودھری صاحب فریڈم نہ دیں, لیکن اگر آپ یہ فریڈم دیں گے کہ جو دل کرتا ہے چھاپیں آپ, وہ فریڈم لا اینڈ آرڈر کو خراب کرتا ہے. فواد چودھری صاحب دیکھیں, پہلی بات تو جس طرح رؤف کلاسرا صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ جب ہم کسی منورٹی رائٹ کو مانگیں تو واقعی ہمارے تو سر شرم سے جھک جانے چاہیے جو ہم یہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ کرتے ہیں, جو ہمارا جنرل رویہ ہے. بٹ ناٹ ود اسٹینڈنگ دیٹ, اس میں تو شاید کوئی شبہ ہی نہیں کہ کوئی بھی جو تھوڑی بہت عقل والا بندہ بھی ہے, جو چارلی ایبڈو جو کر رہا ہے, جو فرانس میں جس طرح سے جو ایک کالے کے مذہبی منافرت کو جس طرح سے ہوا دی جا رہی ہے, اس کی تو کوئی بھی سین آدمی جو ہے وہ مذمت ہی کرے گا. اور یہ جو کر رہا ہے یہ صرف اسلام کے ساتھ نہیں کر رہے, اس سے پہلے انہوں نے جو کرسچینٹی کے ساتھ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے لیے بھی اتنے ہی محترم ہے جتنے کہ کرسچن کمیونٹی کے لیے ہیں, ان کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے کیا وہ بھی اتنا ہی کنڈیمیبل ہے. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ویٹیکن کا جو یہ میگزین ہے اس کے خلاف بہت زیادہ ان کا ریئیکشن ہے, اور انہوں نے اس میگزین کے خلاف کم از کم 18 کیسز جو ہیں فائل کیے ہوئے ہیں. ان کا جو معاملہ ہے وہ تو ہے ہی کنڈیمیبل, کیونکہ یہ لوگ اس طرح کے لوگ ہیں جو شہرت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور وہ وہی کر رہے ہیں. مسئلہ جو کاشف آتا ہے وہ ہمارے ریئیکشن کا بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. آپ دیکھیں ہمارا ریئیکشن یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ڈینمارک میں کیریکیچر بنیں گے یا فرانس میں بنیں گے, اس کا ہم پروٹیسٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے منہ پہ تھپڑ مار مار کے اپنا منہ لال کر لیں گے. آپ دیکھیں ڈینمارک کے اوپر جب کیریکیچر بنے پورا لاہور جلا دیا یہاں پہ ظالموں نے, اور ایسے ایسے لوگوں کو سفر کرنا پڑا, مسلمانوں کو یہاں پر عبادت گاہوں کو یہاں پر آگ لگا دی گئی, یہاں پر سینموں کو آگ لگا دی گئی. اور آپ دیکھیں کہ اس پر آج کا بھی جو پروٹیسٹ فرانس میں بھی جس طرح سے مجھے یاد ہے میں لاہور میں تھا اس دن, بالکل جی بالکل اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ جو پروٹیسٹ یہاں پر اس شخص نے کیا جا کے, یہ جو ISIS کا تھا جس نے جا کے وہاں پہ 10 لوگوں کو پھینکا, اس کا ریئیکشن کیا ہوا کہ وہ میگزین جو چند ہزار میں چھپتا تھا آج ملینز میں چھپ رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ پورا یورپ جو ہے وہ اس کی کے لیے وہ سامنے نکل آیا ہے, اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آزادی کی تحریک اس کی جو ہے وہ رائٹ آف انفارمیشن میں انہوں نے کنورٹ کر دیا. تو مسئلہ جو ہے وہ ہمارا ریئیکشن جو ہے اس میں بھی پرابلم ہے, اور وہ وہاں پہ جو ہو رہا ہے خیر وہ تو پھر اب دیکھیں ہولوکاسٹ کی آپ نے بات کی ہے, ہولوکاسٹ کے اوپر ایک بڑی ڈیبیٹ ہے. جو ریلیجن کا ہے وہاں پہ جو بات اگر آپ ایک آئیڈیا کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں, آپ کو اسلام کے متعلق جو ہے آپ کے کچھ تحفظات ہیں, تو اس کو کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ 1.5 ارب مسلمانوں کے سینٹیمنٹس کو مجروح کریں. آپ کو اس کے لیے بہتر ٹرمینالوجی لانی چاہیے. میرے خیال میں وہ بھی غلطی پہ ہے, اور ہمارا ریئیکشن جو ہے وہ بھی کچھ اس پہ بھی تحفظات ہونے چاہیے ہمیں. اب جو ملک جن ممالک میں ہولوکاسٹ کے اوپر بات کرنے پر پابندی ہے اس میں آسٹریا, بیلجیم, بوسنیا, چیک ریپبلک, فرانس, جہاں پر یہ خاکے چھپے ہیں,
जर्मनी, हंगरी, इसराइल, लिस्टनस्टाइन, लक्समबर्ग, नेदरलैंड्स, पोलैंड, पोर्चुगल, रोमेनिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड। ये तमाम वो बड़े मुमालिक हैं, इनमें बहुत से जो यूरोप के मुमालिक हैं। उन्होंने कहा जनाब हमारा रिएक्शन भी गलत है, लेकिन दूसरे अल अज़हर ने भी ये कहा, जामिया अल अज़हर ने, कि जनाब आप इसके ऊपर ये जो आपको इंसाइट करने की कोशिश हो रही है, रिएक्शन मत दें। मैं एक चीज इसमें जरूर ऐड करता जाऊंगा, एक और खबर में हम आपको जरूर दिखाना चाहेंगे, वो इस वजह से कि हम शायद कुछ स्टैंडर्ड बड़े मिक्स्ड हैं डील करने के। इंडिया के बारे में उन्होंने एक खबर छापी कि ये अभी आपके स्क्रीन पे नजर आ रही है कि इंडिया का मार्स मिशन, इसके ऊपर एक कार्टून छपा था। आप देख सकते हैं इस कार्टून को, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है, जिसमें जो इंडियन दिखाया गया राइट साइड पर, एक गाय पकड़ी हुई इंडियन, और कहा गया जी आपने मॉक किया तो माफी मांगी इस चीज के ऊपर। आपको याद होगा शाहरुख खान को एयरपोर्ट पे रोक लिया था, उसमें भी माफी मांगी इंडिया से अमेरिकन ने। अब जैसे ये डबल स्टैंडर्ड्स आपको लगते हैं कि वहां पर माफी मांग लेते हैं, यहाँ पे कहते हैं जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मेरे ख्याल से आपने सम अप कर दिया है कह के कि पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, पूरा वेस्ट जो है वो डबल स्टैंडर्ड का शिकार है। मैं आपको उसकी जल्दी जल्दी 2-3 मिसालें दे देता हूँ। आपको याद होगा वो पास्टर ने जो कुरान करीम जलाने की बार बार कोशिश की थी, अमेरिकन प्रीस्ट। हाँ जी, क्या किया किसी वेस्ट वालों ने? ही डिड इट ओवर एंड ओवर अगेन। असल इशू की तरफ चलते हैं। इशू क्या है? जितनी कन्वर्जन हो रही है इस खित्ते में, अमेरिका है, यूरोप है, उसका 79% इज कन्वर्टिंग टू इस्लाम। ये उनका इशू है, ये उनका प्रॉब्लम है। दे आर स्केयर्ड ऑफ इट। यू सी व्हाट आई मीन? लिहाजा हर एफर्ट जो मुसलमानों के खिलाफ होगी, मुसलमानों को अंगेख्त कर सकती होगी, मुसलमानों को जलील कर सकती होगी, वो पनप रही है वहां, उसकी स्पॉन्सरशिप मौजूद है। इसके बारे में मुझे तो कोई भाव नहीं है। दूसरी बात यह है, इसी वजह से हर उस इशू पर जहां इस्लाम इन्वॉल्व है, जहां मुसलमान इन्वॉल्व है, या हम इन्वॉल्व हैं, हम चूंकि बहुत बड़ा टारगेट है, उसके मामले में डबल स्टैंडर्ड्स हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स जो है ये खत्म होने चाहिए। रऊफ क्लासरा ने हवाला दिया जो हमारे यहाँ अकलियतों के साथ हो रहा है, लेकिन आपको कहीं ये नहीं लगेगा कि हमारी हुकूमत भी उनके साथ है जलील करने में। हमारी जो सिविल सोसाइटी है एज ए होल, कहीं आपको नहीं मिलेगा कि बहुत अच्छा हुआ। मुझे जल्दी से ढूंढ के बताएं 2 नाम है, कोई हवाला दे दें जिसने कहा हो कि वो जो चर्च पर अटैक हुआ था बिल्कुल ठीक था, गोजरा जो हुआ था वो बिल्कुल ठीक था। एक बंदा नहीं मिलेगा आपको यहाँ। वहां ऐसा नहीं है। हॉलोकॉस्ट पर पाबंदी इसलिए है कि वो एक्सपोज हो रहा है कि दैट वाज ए प्रोपेगेंडा। उसकी शवाहद मौजूद है, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं, उसके ऊपर दुनिया में रिसर्च हो रही है कि हॉलोकॉस्ट वाज एन आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया हुआ प्रोपेगेंडा था। असल बात यह है जो मेरे ख्याल से जामा अजहर की उस मुख्तसर सी बात में मिलेगी, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है तो डोंट कम इनटू दिस ट्रैप, क्योंकि इसी में तो वो लाना चाह रहे हैं आपको। व्हाट हैपेंड? जो रिएक्शन हुआ दैट इज वर्स्ट। कोई सेन आदमी हम में से एंडोर्स नहीं कर सकता कि जिन्होंने जाके बारामंदे मादियों को बहुत अच्छा किया। ना ही मुझे अभी तक कोई ऐसा जी शऊर आदमी मिला जिसने कहा कि जिन्होंने बहुत कमाल कर दिया जी। वो एक पेशावर में किसी ने नमाज जनाजा पढ़ी है, उसको भी कंडम कर रहे हैं लोग। मेरे ख्याल से रियलिटीज को सामने रख के हम लोगों को, जो हमारा मजहब सब कुछ बताता है कि आपको कैसे दूसरों की ताजीम करनी है, कैसे दूसरों पर रिएक्ट करना है, मेरे ख्याल से ये कैलकुलेटेड मूव है वेस्ट की और वेस्ट की उन फोर्सेस की जो एंटी इस्लाम है, टू प्रोवोक मुस्लिम्स, टू क्रिएट कियोस, और हम उसका शिकार होते जा रहे हैं। बस ये सबसे बड़ा जुर्म है मेरे ख्याल से जो हमारा है। फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, फंस रहे हैं उसके, और हम फंस रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़िर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। माइनॉरिटीज जी वेलकम बैक नाज़रीन। फवाद चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे थे, फिर रऊफ साहब आप भी कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर। जी फवाद साहब, आप माइनॉरिटीज के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, मैं सिर्फ बुखारी साहब से बड़े एहतराम से इस बात पे डिफर करना चाह रहा था कि जी रियासत ने हमारे यहाँ माइनॉरिटीज के साथ जो सलूक है उसमें पार्टनर नहीं है। रियासत के बगैर तो सलूक हो ही नहीं सकता ना। देखे यहाँ पर जो अभी वाकयात हुए, गोजरा में आपने मिसाल दी, गोजरा में कौन क्या हुआ बाद में ये हुआ कि किसी को वहां पे सबको पता है कि जो यहाँ पे क्रिश्चियन कॉलोनीज के अंदर फसाद कराए जाते हैं वो जमीनों के लिए कराए जाते हैं। यहां सबको पता है कि जो 90% ब्लास्फेमी केसेस हैं
ان کے پیچھے ذاتی جھگڑے لڑائیاں اور زمین کے ایشوز ہیں. یہاں پہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں ہمارے یہاں منورٹیز کے, یہاں پہ جو جوزف کالونی میں ہوا سب کو پتا تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ پراپرٹیز کے جھگڑے انوالو ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہاں اس کے بعد ماڈل ٹاؤن میں احمدیوں کے قبرستان کی ڈسکریشن ہوئی. ایس ایچ او صاحب نے کہ یہ بھی ایڈ کر لیں کہ جو مائنورٹیز کو گروپس ٹارگٹ کرتے ہیں, جو ملیٹنٹ گروپس ٹارگٹ کرتے ہیں, وہ حکومت کی مرضی کے بغیر چل ہی نہیں سکتے. وہ کون ہے؟ وہ حکومت کی مرضی کو تو سروائیو نہیں کر سکتے. ان سب کے پیچھے کون ہے؟ وہ ان ایکشن ہے گورنمنٹ کا, یا گورنمنٹ ڈیسائیڈز ٹو لک دی ادر وے. دیٹس وائی سیکٹرین کانفلکٹس کے پیچھے, بالکل پاکستان میں سیکٹرین کانفلکٹس کے پیچھے, پاکستان میں احمدیوں کے رائٹس کے پیچھے, پاکستان میں کرسچن کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے, سندھ میں ہندوؤں کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے, سارے انفلوئنشل گروپس شامل ہیں. ان میں ریاست کی پوری طاقت ان کے خلاف شامل ہے, اور ریاست اس سے کبھی بھی خود کو بری الزمہ قرار نہیں دے جا سکتی. یہ صرف میرا پوائنٹ تھا کہ یہ تھوڑی غلط. اس میں ریاست شاید ریاست اگر ایکٹیولی انوالو نہیں ہے تو ریاست کا ان ایکشن اس کا کچھ نہ کرنا سب سے بڑی انوالومنٹ. میں براہ راست کہہ رہا ہوں کہ ریاست انوالو ہے. یہ جو ہم اپنی مائنارٹی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, ریاست پروٹیکٹ بھی کرتی ہے, انوالو بھی ہے. جس کی بات ابھی انہوں نے حوالہ دیا ہے گوجرا کا, آپ کو پتہ اس میں ہوا کیا تھا کہ کتنے دن تک فسادات ہوتے رہے. گھروں کو جلایا گیا, 9 کرسچنز کو انہوں نے زندہ جلایا. ہماری سوسائٹی کا ذرا سٹائل دیکھیں کہ ہم کرتے کیا ہیں, جو ہم بیٹھ کے جب رونا شروع کر دیتے ہیں تاکہ دنیا بھر میں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور جس پولیس افیسر پہ یہ جسٹس منصور کی انکوائری رپورٹ ہے, انہوں نے باقاعدہ نام لکھ کے رکھا کہ احمد رضا طاہر ہی از کرمنل, یہ اس کی وجہ سے ہوا 9 کرسچن مرے ہیں کہ وہ آ کے انٹروین نہیں کیا. اور شہباز شریف صاحب نے کیا کیا, مطلب آپ ان کی کرمنل ہمارے ایلیمنٹس دیکھیں رولنگ لیڈ کا. انہوں نے اسی احمد رضا طاہر صاحب کو انہوں نے ترقی دے کے لاہور میں پوسٹ کیا. ترقی بھی دی, پوسٹنگ بھی اس کو بڑی دی. اس سے بڑی کوئی پیٹرنیج ہو سکتی ہے کہ جس کو پروسیڈ کرنا چاہیے تھا, ڈسمس کرنا چاہیے تھا کہ تمہاری وجہ سے, تمہاری نااہلی کی وجہ سے 9 کرسچن زندہ جلے ہیں اور ہم بدنام ہو رہے ہیں. سو ریاست پوری طرح انوالو ہے صاحب. جب آپ دوسری طرف کریں گے کہ اچھا یار تو کر لے, میں ادھر دیکھ رہا ہوں, اٹ مینس کہ آپ پارٹنرز ان کرائمز ہیں. ان ایکشن بھی آپ کا اگر آپ کچھ نہیں کرتے تو وہ بھی آپ اس کا حصہ. اچھا ان لوگوں کو سزائیں نہیں دیتے جن کی وجہ سے بیچارے مظلوم جو ہیں, جو آپ کی مائنارٹیز ہیں, ہندو ہوں, سکھ ہوں, کرسچنز ہوں, یا اور بہت سارے لوگ ہیں, ان کے تعلیمی اداروں میں ان کے ساتھ دیکھیں. مجھے آ کے ہم ملتے اسٹوڈنٹس, ایک چھوٹی سی بات سر, کہ میرے پاس ہم فاطمہ جناح یونیورسٹی سے لڑکیاں ہیں, ایک دفعہ ان کے ساتھ ہندو لڑکی بھی تھی ساتھ میں, اور ایک ان کے ساتھ وہ تھی کرسچن بھی تھی. انہوں نے وہ ڈسکشن کرنی ہوتی کوئی تھیسس وغیرہ پہ, 8-10 لڑکیاں تھیں. میں ان دونوں سے پوچھا میں کہ تمہارے ساتھ ان کا رویہ کیسے ہے. انہوں نے کہا جی پوری یونیورسٹی اور ہماری کلاس فیلوز ایک ہی کام پہ لگی ہوئی ہیں کہ آپ مسلمان ہو جائیں, آپ مسلمان ہو جائیں. اب مجھے بتایا اگر میرے بچے برٹن میں پڑھتے ہوں, ان کو تو آگے کوئی نہیں کہتا وہاں پہ کلاس فیلوز کو تم یہاں پہ آپ آ کے اپنا مذہب چینج کر لیں. سو ہمارے جو رویے ہیں, ہم اپنے لیے کچھ اور سوچتے ہیں جب یہاں رہتے ہیں, دوسروں سے کچھ اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں. سو یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہمارے ساتھ بھی ہیں جب ہم یورپ میں بات. لیکن آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں سیفلی کہ دونوں کام غلط ہو رہے ہیں. لاسٹلی سر جو انہوں نے بات کی ہے یہ بڑی اہم ہے. نہیں وہ غلط کر رہے ہیں. اب یہ کوئی ہے بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو ہلٹ کر کے اگر آپ اس کو اب جرنلزم سمجھتے ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح ہونا چاہیے. وہ باقی کنڈیمنیبل ہے, غلط چیز ہے, اس کو کبھی انڈورس نہیں کرے گا. لیکن مظہر عباس صاحب نے بھی کہا کہ اس میں پبلک انٹرسٹ میں ہونی چاہیے جو صحافت ہے, اور اگر آپ اس قسم کا ایک انریسٹ کریٹ کریں جہاں پہ لوگ بندوق اٹھانے کو تیار ہو جائیں تو پھر دس از ناٹ جرنلزم. یہ ان کا بھی موقع. لیکن جو پوائنٹ انہوں نے دیا نا, جو بخاری صاحب نے بھی بات کی, بڑی اہم ہے. یورپ کے مسلمانوں کو یہ سوچنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا کہ وہ اکثریت میں نہیں ہیں, اور 10% 5% میں کہیں بھی اس کی ریشو بھی دیکھ رہا تھا. کسی ملک میں 10% ہے, کسی میں 5 ہے, کسی میں 1 ہے, کسی میں 3 ہے. یہ سارے کے انہیں ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی, ڈائلاگ کرنا پڑے گا وہاں پہ, ان کو ریئیکشنز پہ تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا. مشکلات میں وہ پڑیں گے, آپ اور میں نے نہیں پڑھنا. جو وہاں رہتے ہیں وہ بیچارے ہم سے زیادہ وہاں پہ اس میں تکالیف میں آتے ہیں. اب 200 حملہ فرانس میں ہوا ہے, اور فرانس کے صدر کا, ابھی بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں کرتے, ابھی فرانس کے صدر نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی مسلمانوں کے حق میں. وہاں پہ اب جرمن چانسلر کو دیکھیں, جو مرکل ہیں, وہ باقاعدہ اس ریلی میں گئی ہیں جو مسلمانوں کے حق میں نکالی گئی جرمنی میں. ہمیں تھوڑی سی دونوں سائڈ دینے چاہیے کہ پورا یورپ جو ہے وہ ویشی نہیں بن گیا. یورپ میں ابھی بھی ان کے سینر ایلیمنٹ, جرمنی میں موومنٹ چل رہی ہے, اس کو سب سے زیادہ سپورٹ مسلمانوں کے حق میں جو وہاں کا چانسلر ہے وہ کرے. فرانس کے صدر نے سب سے زیادہ ڈیفینڈ کیا, اور وہ پولیس والا جو یہ مسلمان ہوا ہے اس کو ہیرو کا درجہ قرار دیا گیا. سو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے بالکل کہ پورا یورپ اٹھا ہوا ہے, اس نے تلواریں پکڑی ہوئی ہیں اور وہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے نکل گیا. لیکن امپیکٹ آ رہا ہے,
اور یورپ ہوں یا دوسرے مسلمان ملکوں میں ہوں، ان کو لوکل کلچر کے ساتھ ان کو شکایات آتے ہیں، ہمارے سے ایڈجسٹ نہیں ہوتے. انہوں نے یہاں پہ اپنے گیٹوز بنائے ہوئے ہیں. بریک میں بات کر رہے تھے کہ یورپ جا کے تو نیشنلٹی مل جاتی ہے ہمارے پاکستان عرب ملکوں میں. ہاں میری کلاس فیلو نے کہا سعودیوں کا ریاکٹ وہی اگر پاکستانیوں کے ساتھ آپ دیکھیں کبھی یا یہ یو اے ای کے کسی ملک کے ساتھ آپ حیران رہ جائیں گے جس طریقے سے وہ آپ کو ڈیل کرتے ہیں ایئرپورٹس کے اوپر. میری گولڈ سمتھ کی کلاس فیلو نے مجھے ٹانٹ کیا جی. اس نے کہا بڑا یہاں پہ آ کے نا اس مسلم عمر پہ کسی نے بحث ہو گئی ہماری کلاسک کلونیلزم پہ کوئی بحث ہو گئی جیسے ہم کرتے ہیں سارے مسلمان پاکستانی زیادہ جوش کے ساتھ کرتے ہیں. پھر اس نے کلاس کے بعد مجھے بات کی. اس نے کہا جناب آپ آتے ہیں یہاں پہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ٹونی بلیئر کے بچے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. آپ وہاں عرب ملکوں میں جاتے ہیں آپ کے ورکر سے پہلے پاسپورٹ لے لیتے ہیں. ان کو بزنس نہیں کر سکتے ان کو شریعت وہاں نہیں ملتی عرب ملکوں میں. اگر کوئی مر جائے پیچھے ان میں سے کوئی واپس نہیں آ سکتا. ایک پوائنٹ میں کلاسرا صاحب کے ساتھ یہ بھی ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے کاشف صبح بات کی نا کہ حجاب پہ پابندی ہے فرانس میں، تو یہ بھی ہم پاکستان میں نہیں بتاتے کہ یہ صرف حجاب پہ پابندی نہیں ہے، سلیب کے اوپر بھی پابندی ہے، سکھوں کی جو پگڑی ہے اس پر بھی پابندی ہے. 18 سال تک کے جو بچے ہیں جو سکولوں میں جاتے ہیں ان پر سب پر ہی یہ لیکن یہ فریڈم آف ایکسپریشن تو نہیں ہے نا فواد صاحب. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پابندی آپ غلط ہے. میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ چاہے غلط ہے یا نہیں ہے، یہ اسلام سپیسیفک نہیں ہے. میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ اسلام سپیسیفک نہیں ہے، باقی غلط ہے. اس پہ میں آپ سے ایگری ہوں کہ یہ غلط ہے. بخاری صاحب لیکن اس میں یہ پہلا آرگومنٹ جو دونوں میرے ساتھیوں کا ہے، حکومت بائی ڈیفالٹ اگر اس میں حصے دار بن رہی ہے تو میں نہیں کہہ سکتا اٹس ناٹ اے اسٹیٹ پالیسی، اٹ شوڈنٹ بی اے اسٹیٹ پالیسی. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہاں اسٹیٹ پالیسی یہ ہے کہ مسلمانوں کو برباد کر دیں، لیکن جہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے اینڈ نہیں ہونا چاہیے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات سے آنکھیں بند نہیں کر لینی چاہیے کہ سم ٹائم ایکسیسز آر کمیٹڈ اگینسٹ دا مسلمز ان دا ورلڈ. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا میں جسٹیفائی سمجھوں کہ جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ غزہ میں ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ کشمیریوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو کشمیریوں کے ساتھ انڈیا کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ تو you see, all is not wrong, all is not right. ہمیں یہ ضرور as Muslims, this is our fundamental duty, کہ جہاں مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے ہمیں اس کے اوپر آواز بلند کرنی چاہیے. I think we'll be failing in our duty as a Muslim اگر ہم نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ yes, ہمیں اپنی خامیوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے. I agree with Rauf Klasra کہ اکثر ہماری حکومت جو ہے وہ اس چیز کو روکنے کی بجائے اس کا حصہ بن جاتی ہے. More than billions of examples ہم کوٹ کر سکتے ہیں صبح شاہ. But that doesn't mean that two wrongs will make one right. وہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے. اور ہمیں میرے خیال سے fairly, in all fairness, اس چیز کو کنڈم کرنا چاہیے which is against morality, which is against religion, which is against human. لاسٹ چھوٹی سی بات، ہم کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کے ساتھ جب ہوتی ہے تو جب آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ بوزنیا میں وہاں پہ ان کی جینوسائیڈ شروع کی تھی سربز نے. اسی نیٹو نے، اسی یورپ نے، انہی امریکنز نے جا کے بوزنیا مسلمانوں کو انہوں نے ریسکیو کیا تھا. سو ہمیں بعض یہ مثالیں ہوا تھا جب لاکھوں مسلمان مر چکے چلے دارفور میں فورن ایکشن ہوتا ہے نہیں دیکھ لیں الٹا ہو رہا ہوتا کام. نہیں چلے آپ کی بات ٹھیک ہے. بل کلنٹن نے باقیوں کو بچایا تھا. وہی میں کہہ رہا ہوں انہوں نے بوزنیا میں بچانے والا بل کلنٹن نہیں تھا، نیٹو ہی تھا، یہ یورپ ہی تھا جنہوں نے جا کے مسلمانوں کو بچے کھچے جو بچ گئے کیونکہ سربز کے خلاف جب رشینز ان کو سپورٹ کر رہے تھے انہوں نے جا کے ان کو بچایا تھا. سو وہاں ان کے اچھی ایگزامپلز بھی ہیں. ہم بالکل یہ نہ سمجھے کہ پورا یورپ جو ہے مسلمانوں کے خلاف ہے اور ان کو وہ کرنا چاہتے دیر، اور اس میں اچھی مثالیں بھی ہیں میرا. لیکن اس کا مقصد یہ تھا ساری ڈیبیٹ کا، ٹاپک میں تھوڑا سا چینج کرنے لگا ہوں کہ آزادی اظہار رائے کی ہونی چاہیے. بہت سے لوگوں کے پاس ظاہر ہے یورپ اس بات پہ بڑا فخر کرتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ اظہار رائے کی بہت آزادی ہے، لیکن اگر آپ جذبات مجروح کریں گے اور اس کا رد عمل اس قسم کا آئے گا تو شاید ادھر سوچنا چاہیے. اور یہ بھی کہ جب آپ کا کوئی اخبار کسی جو کے خلاف، جیسے ہم ایک خبر پہلے دکھا چکے ہیں، ادھر خبر لگائے، وہاں پر تو آپ فوراً معافی بھی مانگتے ہیں. وہاں پہ آپ فوراً یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ اس جو رپورٹر جس نے وہ خبر چھاپی تھی اس کو فائر کریں. دوسرے کیس میں نہیں ہوتا. نیو یارک ٹائمز خبر چھاپتا ہے، ہندوستان کو موک کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، وہاں پہ بھی معافی ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر کیونکہ ایک پوری کمیونٹی انوالوڈ ہے جس کا ریاکشن یہ آئے گا، اس پر ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. دوسرا بڑا کیس جو پھنس گیا اب آ کے وہ حلقہ NA 122 اور جوڈیشل کمیشن کے اوپر. فواد چودھری صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. عمران خان صاحب بھی اب پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب 34,000 جعلی ووٹ، بوگس ووٹ ہیں. پرویز رشید صاحب کی پریس کانفرنسز بھی آپ سن رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب پر الزام لگا رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کہاں کس چیز کو ٹھیک سمجھے سر؟ دونوں میں سچ کون بول رہا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو ٹرائکا ہے، جوڈیشری
پولیٹیشنز اور ہماری فوج، تینوں کے درمیان ایک تو انٹر کانفلکٹ جو پولیٹیشنز کا ہے، جوڈیشری کا ہے، اور وہ بڑھ رہا ہے. جو یہ پولیٹیکل کانفلکٹ بڑھ رہا ہے پی ایم ایل این میں اور پی ٹی آئی میں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون نے وعدے کیے تھے تحریک انصاف سے کہ جب دھرنا ختم کرنے کا کہ آپ کریں، ہم جوڈیشل کمیشن بنائیں گے، اور اسحاق ڈار صاحب نے خود ہمارے پروگرام میں آ کے یہ کہا کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں. جو ہی جو پی ایم ایل این نے اپنی روایت کو برقرار رکھا کہ جو ہی وہ کمفرٹیبل زون میں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ تحریک انصاف کو کل جیسے عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا یا ان کو جو دھرنے کا نقصان ہوا، پھر جیسے بھی ان کے پولیٹیکل ایونٹس جو ہیں، ان کے جو پرسنل ایونٹس ہیں ان کی سیاست پہ اثر انداز ہوئے، تو پی ایم ایل این نے اپنی اسی روایتی سیاست کا مظاہرہ کرتے ہوئے پھر پیچھے ہٹ گئی اور 122 کے اوپر اب آ کے بات ٹھہر گئی ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن اگر نہیں بنائیں گے تو اس کے نتیجے میں پولیٹیکل کانفلکٹ بڑھے گا، جس سے فوج میں جو پہلے ہی ناراضگی ہے بہت زیادہ کہ پولیٹیکل کلاس اس طرح سے سیریس نہیں ہے ٹیررزم کے اور ایکسٹریمزم کے مسئلے کو لے کے جس طرح سے اسے ہونا چاہیے، اور جس طرح جوڈیشری کو ناراضگی ہے کہ پولیٹیکل کلاس نے فیور کیا فوج کو ان کے مقابلے میں، یہ کانفلکٹ بڑھیں گے، اور اگر پولیٹیکل کلاس آپس میں لڑے گی تو یہ کمزور ہو جائیں گے اور بڑی جلدی جو ہے یہ معاملہ اور طرف نکل جائے گا. روم صاحب، حکومت وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی وجہ سے، کئی فیصلوں کی وجہ سے حکومت نے اب فیصلہ کیا کہ ہم نہیں کرتے. حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم اناؤنس بھی نہیں کرنا چاہتے، ہم بات آگے نہیں بڑھے گی. اب حکومت آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بات آگے نہیں بڑھ سکتی، لیٹ پی ٹی آئی اناؤنس اٹ، اور ان کو اناؤنس کر لینے دیں. اب 17 اور 18 کو طاہر القادری صاحب بھی ماڈل ٹاؤن کا بھی کچھ نہیں ہوا، جوڈیشل کمیشن کا بھی کچھ نہیں ہوا. تو جب مشکل میں پڑتے ہیں پی ایم ایل این والے، اس وقت تو حالات کو سدھارنے کے لیے اور سلجھانے کے لیے سارے آگے آ جاتے ہیں. جو ہی وہ فیز نکلتی ہے اس کے بعد پھر کہتے ہیں ہم نہیں کرنا. کس کو؟ اچھا اب یہ مجھے بتا کون ٹھیک ہے، پہلے یہ بتا. میرا یہ خیال ہے کہ حکومت جو ہے وہ کبھی بھی سیریس نہیں تھی یہ کمیشن بنانے میں. جب وہ سیریس تھی تو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی نے اسے فائدہ نہیں اٹھایا. جو نواز شریف صاحب کو سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج ہے نا، وہ عمران خان صاحب کا جو اپروچ ہے وہ بہت سارے ایشوز پہ سیاسی اپروچ نہیں ہے. جو مواقع ان کو ملے، آپ کو مجھے پتہ، میں ہسٹری میں نہیں جانا چاہتا، جو ان کو فائدے اٹھانے چاہیے تھے دھرنے کے دوران وہ یہاں پورے نہیں اٹھا سکے. ایک چیز طے ہے کہ نواز شریف صاحب ہیں، ان کے ایڈوائزرز ہیں، یہ زیادہ شروڈ ہیں، زیادہ کننگ ہیں، زیادہ سکیمر ہیں اور انٹریگرز ہیں. یہ عمران خان صاحب کے پاس اتنی بڑی یہ فوج نہیں ہے جتنی انٹریگنگ کی جو پاور ہے، کیپیسٹی ہے ان کے ایڈوائزر میں. آپ مثلا دیکھیں، ایک مجھے دوست کا میسج آیا وہاں سے، میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ کو بریک کے بعد بتا دوں گا، کہ جس دن یا پرویز رشید نے یہ پریس کانفرنس کی ان دانیال عزیز اور ماروی میمن کے ساتھ، انہوں نے مجھے وہاں سے یہ لندن سے میسج بھیجا. بڑا ہمارا ان دنوں میں تعلق ہے جب میاں صاحب وہاں پہ ہوتے تھے اور بڑے انقلابی اپنے آپ کو مشہور کر رکھا تھا میاں نواز شریف صاحب نے. اس نے کہا کہ آج، اور انہیں کی پارٹی کے بہت بڑے لیڈر ہیں، انہوں نے مجھے وہاں سے میسج بھیجا کہ آج جنرل مشرف جیت گیا ہے. آپ ذرا لیول دیکھیں کہ اپنی کرسی بچانے کے لیے، عمران خان کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، اگر پرویز رشید جیسے بندے کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ میرے ونگز جو ہیں، ایک سائڈ پہ ماروی بیٹھے گی، دوسرے پہ دانیال بیٹھے گا، یہ مجھے ڈیفینڈ کریں گے، یہ سپورٹ دیں گے، تو جنرل مشرف تو جیت گیا ہے. جس کے خلاف یہ بہت بڑے انہوں نے رام لیلا ہمیں سنائی، کہانیاں سنائی، ایفرٹس کی، بڑے بڑے دعوے کیے، اور ہمارے جیسے بیوقوف لوگ سمجھتے تھے کہ شاید بہت بدل گئے ہیں، جو کہ زیرو نہیں بدلے. سو عمران خان صاحب کچھ بھی کر لیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو اگین سب کچھ آتا ہوگا، انہیں سیاست کرنی نہیں آتی، انہیں ماننا چاہیے. انہوں نے بڑے اچھے موقع ضائع کیے جب وہ ان کو ٹربل پیدا کر رہے تھے، یہ کر سکتے تھے. مثلا جو میں نے پہلے بھی کہا، ان کو آرمی چیف نے بلایا تھا، ان کو مان لینا چاہیے تھا. انہوں نے جب کہا کہ ہم آپ کو 5 شرائط منوا کے دیتے ہیں عدالتی کمیشن سمیت، عمران خان صاحب اگر نہیں، مجھے استعفیٰ چاہیے، انہیں ماننی چاہیے تھی بات، کیونکہ حکومت نے ریکویسٹ کی تھی. جب چودھری نثار علی خان صاحب نے وہاں قومی اسمبلی میں کہا تھا، میں موجود تھا وہاں پہ، کہ اگر عمران خان جوڈیشل کمیشن پہ مان جاتے ہیں تو ہم ان کو نہ صرف پارلیمنٹ گھر جائے گی، وزیر اعظم استعفیٰ دے گا. اس وقت یہ دباؤ میں تھے. جو آ کے پی ٹی آئی کے دوست کہتے ہیں نہیں وہ کبھی سیریس نہیں تھے، اور بھائی میرے اس وقت یہ بہت دباؤ میں تھے. جب آرمی چیف آپ کو آفر کر رہے، بلف کر رہا ہو، سپوزلی آپ کو بلف بائی کرنا چاہیے. سم ٹائم ہو سکتا ہے چودھری نثار بلف کر رہا ہو، لیکن آپ کو بلف بائی کرنا پڑتا ہے. سو آپ نے بہت سارے اچھے مواقع گنے، ان کو یہ پتہ چل گیا ہے. یہ جو یہاں کرنے گے ایک کلاس بیٹھی ہے انٹریگنگ، جو میکاویلین آپ کے اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں ہمارے پریگمیٹک پولیٹیشین جو پی ایم ایل نواز میں زیادہ تعداد میں ہیں، انہیں پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی اچھی ایک کوالٹی پولیٹیکل ایڈوائس نہیں ہے، ان کے پاس اچھے پولیٹیکل مائنڈ نہیں ہے. وہ ان کے ساتھ تماشا کھیل رہے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد جو آپ دیکھیں بالکل شام کو شروع ہو جاتے ہیں. ایک ادھر پریس کانفرنس ہوتی ہے، دوسری ہم ہوتی ہے، ہم درمیان میں بیٹھ کے وہ کہتے ہیں وہ اس میں
اپنے اس پہ آ کے تبصرے کرتے رہتے ہیں. سو عمران خان صاحب جو ہیں پولیٹیکلی طور پر وہ مان لیں اتنے شرور نہیں ہیں جتنے میاں صاحب کو پتہ کہاں سے شروع ہوئے. وہ جنرل سوار خان, ابھی اس کی کتاب آپ نے پڑھی ہے اس کی عابدہ حسین کی, وہ بڑی خوبصورت کتاب ہے, پڑھنے والی ہے. اس میں عابدہ حسین لکھتی ہیں کہ میں جنرل سوار خان سے ملنے کے, یہ گورنر پنجاب تھے, میں بہر جو نکلی تو ایک لڑکا سا وہاں پہ ایک مٹھائی کا ڈبہ لے کے کھڑا ہوا تھا. کہتے میں نے ان سے پوچھا ملٹری ان سے سیکرٹری سے کہ ہوئی سی, اس نے کہا پتہ نہیں کوئی بزنس مین ان کا یہ بیٹا ہے تو نواز شریف اس کا نام ہے. وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کے گورنر سوار خان کے دفتر کے باہر کھڑے تھے, وہاں سے تم نے سیاست شروع کی ہے. تو وہ عمران خان کو کیا سمجھیں گے اور کیا عمران خان صاحب کی باتیں مانیں گے اور کریں گے؟ دیکھیے یہ NA-122 جو ہے نا, یہ دس از گوئنگ ٹو بی گورنمنٹس بلیڈنگ وونڈ فار لانگ ٹائم. لیکن not just 122, this issue itself. The issue involved in that. دھاندلی بیسیکلی پہلے سب سے عدلیہ نے ہاتھ کیا عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اور حکومت کے ساتھ بھی. اب الیکشن ٹریبیونل کر رہے ہیں, مزید بھی کریں گے. آپ مجھے بتائیے کہ جو رپورٹ دی ہے انہوں نے, کیا رپورٹ ہے یہ؟ ابھی رپورٹ آئی نہیں ہے سر. جو آ گئی ہے, جو 2 فریقوں نے ٹریبیونل سے پہلے اناؤنس کر دی ہوئی ہے, اس میں وہ میرا خیال ہے وہ ایک آڈٹ ہے کہ وہ جو ان کو ٹرمز آف ریفرنس دی گئی تھی وہ انہوں نے پولنگ اسٹیشن وائز ہر ایک کا جواب دے دیا, لیکن اس پہ بھی رپورٹ نہیں لکھی انہوں نے. نہیں رپورٹ لکھی گئی نا, رپورٹ سبمٹ ہو گئی ہے سر. وہ ایک جج نے کہا اصل میں جو جج جسٹس قاسم ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس نے بھی جو لکھنا ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو, کوئی کیٹیگورک فیصلہ نہیں آنے جا رہا. مجھے آپ یہ بتائیں جن ووٹوں کو آپ 34,000 کو کہتے ہیں یہ ویریفائیبل نہیں ہے, تو آپ کہیں نا دے آر جعلی ووٹس, نہیں کہیں گے, نہیں کہا. تو یہ منافقت جاری رہے گی, یہ بلیڈنگ وونڈ فار اے لانگ ٹائم رہے گا. میں بتا رہا ہوں آپ کو. نواز شریف صاحب کا خیال یہ ہے, اگر کاؤنٹر ایک جملہ کہہ دوں, نواز شریف کا خیال یہ ہے کہ ہم اس کو لٹکا کے 5 سال پورے کر لیں گے, بعد میں دیکھی جائے گی. اچھا, عمران خان صاحب نے وہ دھرنا ورنا ختم کر کے وہ سارا پریشر جو ہے اس کو 20-25 سے تقسیم کر کے ریڈیوس کر دیا ہے. دے آر ان کمفرٹیبل زون, بالکل رائٹ ٹرم اس نے استعمال کی ہے. اور جب کبھی بھی میاں کمفرٹیبل زون میں جاتے ہیں پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے نہ بڑا کوئی لیڈر ہے نہ ہم سے بڑا کوئی سیاستدان ہے. یہ میرے خیال سے آپ نے دیکھی سر جی, میں عرض کر رہا ہوں, 51 صفحے ہیں اس میں. جی اس کے یہ ساری آلموسٹ پبلک ہو چکی ہوئی ہے, ہو گئی ہے. اس میں آپ کا کیا خیال ہے, کیا ہے یہ؟ میرے خیال سے دس از نان سینس, یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, عمران خان صاحب گئے سپریم کورٹ میں, کوئی وجہ مجھے بتائیے سپریم کورٹ کے چپ رہنے کی فار سچ اے لانگ ٹائم, اینڈ دین ریفرنگ دا میٹر بیک ٹو الیکشن کمیشن. از دس ناٹ منافقت؟ سر اگر یہ رپورٹ یہ کہتی ہے, میں بریک کے بعد اس کے اوپر آتا ہوں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کچھ بھی نہیں کہتی. چلے یہ نہیں کہتی, لیکن اس میں لکھا ہے کھایا پیا کچھ نہیں, وہ کہتے ہیں کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس تھوڑا باہر آنے, یہ رپورٹ یہ باہر آنے والی ہے. یہ وہ باہر آنے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ کے آپ مجھے آخری سیگمنٹ میں بتائیے گا, اس میں لکھا ہوا تھا جو سوال پوچھے گئے کہ کتنے بیگ سیلڈ تھے, سیریل نمبر والی کاؤنٹر فوائلز کتنی تھیں, فارم 15 کدھر تھے, کتنے بیگوں میں پڑے ہوئے تھے. اس میں بڑے سارے جواب دیے گئے ہیں کہ جی اتنے سب بیگوں میں فارم 15 نہیں تھے, اتنی کاؤنٹر فوائل, ایک حلقے میں تو ایک میں دیکھ رہا تھا بہرحال 18 ہے, اس میں نمبر آف ووٹس یا جو نمبر آف کاؤنٹر فوائلز ہیں وہ 390 ہیں, اور جو فرق ووٹ پڑے وہ 603 ہے. تو جو ڈفرنس ایک ہی پولنگ اسٹیشن کے انچارج کے 2 ریزلٹس ہیں, ایک میں وہ کہہ رہا ہے 0 ملا پی ٹی آئی کو, دوسرے میں کہہ رہا ہے 290 ملے. مجھے آپ یہ بتائیں اس سے بڑی کوئی دھاندلی ہو سکتی ہے؟ لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ سب کچھ کہنے کے بعد یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ دس الیکشن از آل سٹولن. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد پھر مجھے بتائیں کہ یہ کیوں نہیں کہا جا رہا, یا کہا جانا چاہیے, یا اس کو کس طرف جانا چاہیے. اب ایک لاجیکل کنکلوژن کیا ہوگا اس سارے کا آفٹر دی شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. فواد چودھری صاحب, یہ میں آپ سے شروع کرتا ہوں. یہ جو ابھی رپورٹ تو نہیں, آڈٹ رپورٹ کہہ لیں اس کو, یہ کہہ لیں کہ 122 حلقے کی جو پولنگ سٹیشنز ہیں اس کے اندر کیا کیا irregularities تھیں, بے قاعدگیاں تھیں, اس کو دھاندلی کہیں, جو مرضی جس کا جو دل کرے وہ کہہ رہا ہے آج کل. اس کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے, کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ ایک کمیشن بنایا تھا ٹرائبونل نے,
جن کے ذمہ یہ لگایا گیا تھا کہ آپ ووٹس کاؤنٹ کریں گے, آپ دیکھیں گے کہ وہ سیل ان کی ہے یا نہیں ہے, کاؤنٹر ووٹس کیا ہے, اور وہ 19 کالم جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں. وہ 19 کالم جو ہیں وہ اس آڈٹ رپورٹ میں انہوں نے بنا کے ٹرائبونل کے سامنے پیش کر دی ہیں. اب اس میں جو کنٹروورسی انوالو ہے وہ کنٹروورسی یہ ہے کہ جو بیلٹ, اس میں 2-3 کنٹروورسیز ہیں جن کے اوپر گفتگو ہونی ہے. پہلی تو یہ ہے کہ بہت سارے حلقے ایسے ہیں, غالباً 80 پولنگ اسٹیشنز ایسے ہیں جن کے فارم 14 اور 15 موجود نہیں ہیں. اسی طرح سے تقریباً 23,000 ووٹ ایسی ہے جس کا کاؤنٹر فوائل کے اوپر سگنیچر یا سٹیمپ موجود نہیں ہے. اچھا, اب جب یہ ٹرائبونل کے سامنے آئے گا تو دونوں پارٹیز آرگیو کریں گی کہ کیا یہ جو ان کے اس میں جو خامیاں ہیں آڈٹ ووٹ میں, کیا یہ انٹیل کرتی ہیں ری الیکشن یا نہیں. چونکہ یہ ٹرائبونل کے سامنے سب جوڈیس ہے, دونوں پارٹیز کے وکلاء نے اس کے اوپر بحث کرنی ہے, اس پر اپنے باتیں کرنی ہے. میں اس کے اوپر حتمی رائے اس لیے نہیں دے سکتا کہ اس کے اوپر ٹرائبونل نے ابھی فیصلہ کرنا ہے, سو مناسب نہیں ہے ہمارے لیے کہ ایک سب جوڈیس میٹر کے اوپر اس طرح سے ہم ایک حتمی رائے قائم کریں. بخاری صاحب, میرے خیال سے اس کے اوپر تبصرہ ہو سکتا ہے, اس لیے کہ الیکشن جو ہے یہ کسی ایک بندے کی ذات کا معاملہ نہیں ہے, یہ نیشنل ایک فورم ہے, ایک نیشنل ریکوائرمنٹ ہے, اور کھلے عام تبصرہ ہوتا ہے. اب تو عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر تبصرے ہونے لگ گئے ہیں, وہ ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں. عدالتی فیصلے اسکروٹنی, پبلک اسکروٹنی. میں تو بیس اس کو بنانے کے بجائے اگر اس کو بنا لوں کہ دونوں پارٹیوں کے جو نمائندے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, عمران خان کیا کہہ رہا ہے اور دوسرے پرویز رشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اس پر تو میں کامنٹ کر سکتا ہوں نا. اور اگر میں اس کو بلیو کروں تو NN 122 میں الیکشن کے علاوہ کچھ ہوا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا. وہاں تو بے قاعدگیاں ہی بے قاعدگیاں ہیں, اس میں باقاعدگی کون سی ہے. تو if I have to trust this report you are showing, تو پھر تو وہاں کچھ اور ہوا ہے, الیکشن نہیں ہوا. اور اگر نہیں الیکشن ہوا تو پھر ہمیں سب کو کہنا چاہیے, ٹریبیونل کو بھی کہنا چاہیے. ٹریبیونل آسمان سے اترا ہے, اسی پر جائے گا نا جو ان کی فائنڈنگز ہیں, اور اس فائنڈنگ کے نتیجے میں وہ کیا لکھے گا. مجھے تو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں تو اپنے دماغ میں فیصلہ کر کے بیٹھوں کہ کیا ہوگا. آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے, کیا کہتے ہیں ہماری کیا اس میں ہماری وہ ہے. یہ دیکھیں جتنی irregularities آ رہی ہیں سامنے, ابھی آپ نے پڑھی ہیں, کوئی فواد نے بتائی ہیں, بخاری سے بتا رہے ہیں, یہ کوئی دور دراز کا کوئی پولنگ اسٹیشن نہیں ہے, یا کوئی یہاں سے کوئی بالکل کوئی بارڈر ایریا ہو, کوئی ایسا علاقہ ہو, راجنپور لگا لیں, مظفر گڑھ لگا لیں, آپ کو جیب آباد, دریا خان, نصیر آباد, بکھر لائک دیٹ, جہاں پہ یہ لاہور ہے سر. اور لڑنے والے کون ہیں ذرا ذہن میں رکھیں, عمران خان ورسز ایاز صادق, کوئی عام لوگ بھی نہیں ہیں جنہیں ان نون سے ہوں. اگر وہاں بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کے سامنے ہیں, اس کے بعد اچھا یہاں پہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے چودھری نثار علی خان صاحب نے کہا تھا, یہ تو 32,000 کہہ رہے ہیں, 34,000 ووٹ ایسے ہیں. وہاں پہ انہوں نے فرمایا تھا چودھری نثار علی خان صاحب نے قومی اسمبلی میں کہ 60,000 70,000 ووٹ ایسے ہیں جو ویریفائبل نہیں ہیں. اور ہم سب لوگ حیران رہ گئے تھے, ان کو کیسے پتا چلا ہے کہ نہیں ہے. وہ تو اسے نادرا نے کرنا تھا یا ان کو آگے ٹریبیونل نے کہنا تھا. سو چودھری صاحب کو کیسے پتا چل گیا تھا وہاں پہ. سو اگر کمیشن بنتا ہے جس سے نہیں بننے دیں گے, یہ ذہن میں رکھیے, جوڈیشل کمیشن نہیں بننے دیں گے, کیونکہ خان صاحب اپنی بس مس کر چکے ہیں. جب وہ ڈر گئے تھے, خوف زدہ تھے, نواز شریف بھی خوف زدہ تھا, اور باقاعدہ آپ کو تو پتا ہے کہ بہت سارے وزیر وہاں پہ سونے کی بجائے اپنے منسٹر انکلیوز میں جو ان کے گھر ہیں وہاں سونے کی بجائے اس رات وہ جا کے اپنے دوستوں کے گھروں میں سوئے تھے, اتنے خوف زدہ تھے. اس وقت وہ تیار تھے سب کچھ کرنے کے لیے. اب خان صاحب وہ مس کر گئے ہیں, اپنی کسی بھی وجہ سے مس کر گئے. اب انہیں پتا چل گیا ہے کہ نہیں, اگر ہم نے کمیشن بنایا تو اس کے بعد تو یہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. ایک بڑا اہم سا سوال ہے جو کمیشن کے سامنے اٹھایا جائے گا, کنکلوڈ کریں ذرا پروگرام. 60,000 ووٹ کیسے ویریفائی نہیں